सल्लि अला सैयदना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। डिजिटल चैनल दर्द के प्लेटफार्म पे जो सवालात शाफ़िया सोशल मीडिया के आते हैं, अब उनके जवाबात का ये सेशन है। आज के ये सवालात हैं कुल 35 सवालात हैं जो दोपहर तकरीबन 2 बजे तक हमें सोशल मीडिया वाले ने मौसूल करके जो है वो दिए हैं। ये तमाम सवालात हैं जो लोगों ने 16 तारीख को कुछ लिखे, यानी हमारे वो सवालात उठाने के बाद, और कुछ सवालात ये 17 के हैं। यानी आज का जो ये व्लॉग है इसमें जो सवालात के जवाबात मैं दूंगा वो कुछ होंगे 16 तारीख के, क्योंकि 16 के कल हम जवाब कुछ दे चुके हैं, तो आज 16 के 100% इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। और कुछ जो हमें मिले हैं वो हैं 17 तारीख के, क्योंकि अभी 17 तारीख तो रात 12 बजे तक चलेगी ना, तो कल फिर होगा 17 और 18 फिर कल हो जाएगा। और आज जो मैं ये जवाबात देने जा रहा हूँ ये हैं 16 और 17 जनवरी 2024 के। सवाल नंबर 1 है, अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, मैं 313 अनमोल अमल पढ़ रहा हूँ और दुरूद शरीफ के इज्तिमाई अमल में भी शामिल हूँ, इसलिए मैं सारा दिन दुरूद इब्राहीम पढ़ता रहता हूँ। 1500 या 1000 दफ़ा रोज़ाना पढ़ लेता हूँ। क्या मुझे 313 अलग से पढ़ना पड़ेगा या इसी में से काउंट हो जाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि मैं दुरूद सदका की नीयत से रोज़ाना 11 बार पढ़ सकता हूँ, मेरी रहनुमाई फरमाएं। बेटा दोनों बातों का जवाब जैसे आप चाहते हो वही है। आप जितना दुरूद पाक पढ़ते हैं, जब वो 313 से ऊपर चला जाएगा तो आपका जो 313 वाला अनमोल अमल है वो पूरा हो जाएगा, बाकी सारा इज्तिमाई अमल में चला जाएगा। और जो दूसरा सवाल आपने पूछा हुआ है कि इसके साथ मैं 11 मरतबा दुरूद सदका पढ़ सकता हूँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। 11 बार हर नमाज के बाद भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक तस्बीह भी करना चाहें तो मेरा पुत्र आप कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सवाल नंबर 2 है, अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, मैं खिज़री अमल सुबह शाम पढ़ता हूँ और हर सूरत 3 बार पढ़ता हूँ, क्योंकि नौकरी की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता। हर नमाज के बाद मुमकिन नहीं हो पा रहा। हज़रत साहब क्या ये तरीका सही है? अगर कुछ गलत है तो रहनुमाई कर दें, फिर मुझे कोई छोटा सा हसार बता दें। देखिए मैं कितनी बार खिज़री अमल के हवाले से ये बात कह चुका हूँ कि अमलियात की दुनिया में बुनियादी असूल ये होता है कि जैसे अमल आप तक पहुंचा है आप आगे पहुंचाएंगे। जब आप इसके अंदर रद्दोबदल करेंगे फिर ये खिज़री अमल नहीं रह जाएगा। जब आप 3 बार पढ़ेंगे, कुछ लोगों ने कहा हुआ है, आगे भी कुछ बातें आएंगी, कुछ लोगों ने कहा जी हम 1 बार पढ़ लें, किसी ने कहा जी मैं 3 बार पढ़ लें, तो फिर बेटे ये आपका अपना अमल बन गया है, ये खिज़री अमल नहीं रह जाता। जब मैंने आपके ऊपर कोई शर्त नहीं लगाई, कोई सख्ती नहीं की, आप ऑफिस में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या कहीं ऐसी जगह पे काम करते हैं कि बहुत मसरूफियत है, बग़ैर वज़ू के आप दिल ही दिल में पढ़ लें। छुट्टी वाला काम नहीं है और इसको छोटे करने की इजाज़त मैं नहीं दे सकता। क्यों? फिर ये खिज़री अमल नहीं रहेगा, वो आपका अपना अमल है। हाँ, आप अपनी मर्ज़ी से पढ़ना चाहें तो मैं आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि मुझे इसकी इजाज़त है, मैंने आपको इसकी इजाज़त दी हुई है। जब ये तादाद 1 हो जाएगी या तादाद 3 हो जाएगी या 5 हो जाएगी तो ये खिज़री अमल नहीं रह जाएगा। खिज़री अमल जिस तरह बताया गया है वैसे ही पढ़ेंगे तो वो बेक वक्त आपका इलाज भी होगा और आपका हसार भी होगा। गाड़ी चलाते पढ़ें, घर के काम करते हुए पढ़ें, फैक्ट्री में काम करते हुए, कोई वज़ू की कैद नहीं है। जिन दिनों में ख़वातीन ने नमाज नहीं पढ़नी होती उन दिनों में ये है कि जब भी अजान हो उस वक्त आप पढ़ लें। इस तरह ओवरसीज़ हैं, बसा औकात वहाँ नमाज़ पढ़ने का माहौल नहीं होता या इजाज़त नहीं होती नमाज़ पढ़ने की, तो क्या है जब आप अपनी ऐप जो है वो डाउनलोड कर रखें, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है आपके मुकामी वक्त के मुताबिक, भाई अजान का फ़लाँ नमाज का वक्त हो गया है, तो आप खिज़री अमल पढ़ लें। नमाजें चाहे आप जाके जोड़ के पढ़ते हैं, जैसे भी उलमा ने, वहाँ के मुकामी उलमा ने आपको बताया हुआ है मसला, नमाजें उसके मुताबिक पढ़ें। लेकिन खिज़री अमल जो है हर नमाज के इब्तिदा पे जो ही अजान आ जाए पढ़ लें। तो जब आप नमाज पढ़ सकते हैं तो फिर खिज़री अमल नमाज के बाद पढ़ना है, ठीक है। और जिन ख़वातीन ने नमाज नहीं पढ़नी होती उनके लिए भी यही है कि जो ही अजान आई फ़ौरन पढ़ लें, क्योंकि वो इंतज़ार में रहेंगी, बाद में भूल जाएंगी, और अल्लाह ना करे कभी भूल जाए तो अगली नमाज पे फिर आप डबल पढ़ सकते हैं, अगली नमाज पे डबल पढ़ सकते हैं।
اب کوئی یہاں سے آگے یہ نہ سوال کر دے کہ صاحب جب ڈبل پڑھ سکتے ہیں تو میں 3 بار صبح اور 2 بار رات کو پڑھ لیا کروں، دوپہر کو نہ پڑھا کروں. تو پھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، 5 دن کی دوائی لے کر آؤ تے پھکا مارو پانی نال تے کام ہی موکے ہے. یعنی 5 خوراکیں پھر کٹھی کھا لینا. بھائی یہ علاج ہے، جیسے علاج بتایا ہے اتنے 5 مرتبہ کٹھا کرو گے تو روح اس کے متحمل نہیں ہوگی، نفع کی بجائے نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی سوال نمبر 4 ہے. السلام علیکم. سوال نمبر 3 ہے. السلام علیکم پیر صاحب، کیا میں خضری عمل دن میں 2 مرتبہ کر سکتا ہوں؟ 5 وقت نہیں کر سکتا. پلیز کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیں. ابھی تو میں جواب دے کر میں پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ تو میں نے جواب دے دیا، وہ آگے میں سوال چھوڑ رہا تھا. سوال نمبر وہ جو پہلے جواب دیا ہے وہ سوال نمبر 2 کا ہے، ٹھیک ہے. اب ہے سوال نمبر 3. سوال نمبر 3 بھی وہی ہے کہ جی میں دن میں 2 مرتبہ پڑھ لوں، میں 5 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، کوئی چھوٹا سا عمل بتا دے. بھائی چھوٹا سا عمل بتایا ہے، یا حفیظ یا سلام کر لو. اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو تلاش چینل پہ وہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. اب آگے ہے جی سوال نمبر 4. السلام علیکم پیر صاحب، میری امی بیت اصلاح کرنا چاہتی ہیں، ان کے حضرت اب دنیا میں نہیں رہے. وہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کی رہنمائی کریں اور سلوک کا راستہ طے کرنے میں ان کی مدد کریں. آپ اپنی توجہ بھی میری امی کو عطا کریں. 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک اور سورۃ اخلاص بھی پڑھ رہی ہیں. دعا کیجیے اس سے ہی ان کی سلوک کی منزل طے ہو جائے. خضری عمل صبح، مغرب اور عشاء میں کرتی ہیں، باقی ٹائم تینوں کل سے حصار کرتی ہیں. درود ابراہیم 100 بار روزانہ پڑھتی ہیں اور بقیہ جو ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم 4000 مرتبہ روزانہ پڑھتی ہیں. اللہ سونا ان کو استقامت عطا فرمائے. آپ کی والدہ کے لیے بیٹا یہ ہے کہ آپ کملی چینل پہ جائیں. کملی چینل پہ چھوٹی سی ایک ویڈیو 2-2.5 منٹ کی بیعت کی کہ مرید کیسے ہونا ہے. اس میں جو کلمات میں بول رہا ہوں وہ کلمات بول رہے ہیں. اس بیعت کو بیعت اصلاح نہیں کہتے، اس بیعت کو آپ نیت کریں گے بیعت صحبت. اس طرح آپ کے جو پہلے مرشد ہیں ان کی بیعت جو ہے وہ بھی برقرار رہے گی اور آگے پھر تعلق جو ہے ہمارے ساتھ جڑ جائے گا. آگے پھر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے. باقی جو اعمال آپ نے بتائے ہوئے ہیں ان کو جاری رکھیں. انشاءاللہ سلسلہ عالیہ قادریہ شافی کا فیضان آپ کو ملتا رہے گا. سوال نمبر 5 ہے. السلام علیکم پیر صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے، اگر ہم فرض نماز کے قاعدہ میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، درود ابراہیم پڑھ لی جائے تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے، اگر خوابوں میں جنات کسی اور کی شکل میں آ کے ہم بستری کریں تو کیا غسل جنابت لازمی کرنا ہوگا؟ پلیز رہنمائی فرما دیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں سوال کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحیات پہ بیٹھے، ٹھیک ہے، تو اتحیات کے بعد ہمارا ذہن جو ہے وہ منتشر ہوا اور ہم درود پڑھ گئے، ٹھیک ہے، درود پڑھ گئے. یعنی تیسری رکعت کے لیے اٹھے نہیں ہیں، آگے درود پڑھنا شروع کر دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فقہ حنفی کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ نے درود پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اللہم صلی علی محمد اتنا بھی درود پاک پڑھ لیا تو پھر فقہ حنفی کے اندر، یعنی حنفی طریقے سے جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر آپ کو سجدہ سہو جو ہے وہ کرنا ہوگا. اور جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ خوابوں میں جنات کسی اور کی شکل میں آ کر ہم بستری کریں تو کیا غسل جنابت لازم ہوگا؟ اگر جنات جو ہے وہ ہم بستری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ تمام معاملات جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں وہ ہوں اور آپ ناپاک ہو جائیں تو پھر اسی طرح غسل کرنا پڑے گا جیسے انسان کے ساتھ، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے ہم بستری کی جائے یا بیوی کے ساتھ کی جائے تو غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ ناپاک ہو گئے تو پھر آپ کو غسل کرنا واجب ہوگا. سوال نمبر 6. السلام علیکم پیر صاحب، دونوں جہاں کی برکتیں اللہ سونا آپ کو عطا فرمائے. ہم گھریلو خواتین کو کم ہی بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو دوران کام ہم درود پاک پڑھتے ہیں لیکن کاؤنٹ کیسے کریں؟ یہ بات بالکل آپ کی بجا ہے.
یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ہاؤس وائف ہیں، گھریلو خواتین ہیں، تو ہمیں بیٹھ نہیں سکتی، کام کاج ہوتا ہے تو ہم کاؤنٹر لگا کے تو نہیں پھر سکتی، درود پاک ہم پڑھتی رہتی ہیں لیکن کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو بیٹے آپ دن رات کملی والے پہ درود پڑھو، ٹوٹ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کرو، لیکن کم از کم 313 مرتبہ درود پاک بیٹھ کے اور کاؤنٹ کر کے پڑھا کرو۔ باقی جو کھلا پڑھا جاتا ہے اللہ وہ بھی قبول کرے گا، اور جو کاؤنٹ کر کے توجہ کے ساتھ پڑھو گے اس سے آپ کو ترقی انشاءاللہ روحانی ملتی جائے گی، اور آپ کے مسئلے جو دنیا کے ہیں، جن ضرورتوں کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ وہ ضرورتیں بھی، وہ حاجتیں بھی اللہ آپ کی پوری فرما دے گا۔ سوال نمبر 7۔ السلام علیکم پیر صاحب، مجھے بچپن سے ہی روحانی مسئلہ ہے، حاضری ہوتی ہے، علاج کروایا، کچھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر اب شادی ہو گئی ہے، خواب میں جنات مسلسل ہم بستری کرتے ہیں، خواب میں بکروں کو ذبح ہوتا، خون بہتا دیکھتی ہوں، بند راستہ نظر آتا ہے، اولاد نہیں ہے، ڈر کا مسئلہ ہے، میں خضری عمل 3 مہینے سے پڑھ رہی ہوں، ایک ہفتہ سکون آیا مگر پھر سے خواب میں ہم بستری شروع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جب تک آپ کا خضری عمل مضبوط نہیں ہوگا، آپ خضری عمل پڑھتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ گھر میں کوئی قرآن مجید پڑھا ہوا ہے جس کی تجوید اچھی ہے، نہیں تو میرا زیادہ مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کسی بھی قاری صاحب کو بلا کے تو ایک مرتبہ خضری عمل ان کو پڑھ کے سنا دیں، اپنے تلفظ کو ٹھیک کر لیں۔ کیوں؟ خضری عمل پڑھنے کے بعد یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے خضری عمل پڑھنے میں کمی ہے، ایک تو بات۔ دوسری یہ کہ شیاطین کی طاقت کو توڑنے کے لیے روزانہ صدقہ دیں، روزانہ صدقہ دیں، اور جان کا صدقہ دیں، ہفتے میں 1 آدھ بار، یعنی مرغی دیں، اپنا بکرا دیں، جو آپ دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور خضری عمل پڑھ کے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پہلے بدنی حصار کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے گھر بار کا اپنا روحانی حصار کرنا ہے، اس کے بعد خضری عمل پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ نے پانی پینا ہے۔ جب خضری عمل والا پانی ہر نماز کے بعد آپ کے بدن میں سرایت کرے گا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کے بدن کے اندر داخل ہو سکے۔ اس کا مطلب ہے یہ ساری کمیاں ابھی موجود ہیں تو وہ آپ کے ساتھ یہ غلط کام کر رہے ہیں نا، تو اپنی بیٹا اصلاح کرو انشاءاللہ العزیز، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں کرنا، اپنی اصلاح کرو، پھر آپ مجھے 3 ہفتے کے بعد دوبارہ بتاؤ، اللہ سنا انشاءاللہ کرم فرما دے گا، یہ شکایت ہوگی نہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، السلام علیکم پیر صاحب، کیا رجعت کے مریض ایمرجنسی کے عمل کے ساتھ سورۃ توبہ کی 2 آیات کے ساتھ 3 دفعہ درود پاک پڑھ کے 1 تسبیح روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے ایک دن عمل پڑھا تو گھر سے لڑائی ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ عمل راس ہے تو آپ کر لیں، لیکن آپ یہ سب دیکھ لیں کہ آپ رجعت کے مریض ہیں، آپ وظائف کریں گے، وقتی طور پہ آپ کو نفع ہوگا، بعد میں یہی عمل آپ کو نفع نہیں دے گا اور اس کی بھی رجعت آپ کے اوپر آ جائے گی۔ یہ میں نے بات آپ کو کھل کے کہہ دی ہے۔ رجعت کے مریض کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نیا وظیفہ شروع کرتا ہے تو ہفتہ 10 دن 15 دن 3 ہفتے تک اس کو نفع ہوتا ہے عمومی طور پہ، بعضوں کو 4 ہفتے تک، بعضوں کو 5 ہفتے تک، اس کے بعد وہ عمل رک جاتا ہے، پھر اس کی رجعت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ جو اپنا علاج کر رہے ہیں اس کو مکمل کریں، اللہ اس کی برکت سے سارے گھر کے لڑائی جھگڑے ختم کر دے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ، جو آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا خضری عمل بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے میں نے سوال نمبر 7 والوں کو جواب دیا ہے، اسی طرح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ خضری عمل کسی کو سنائیں، اس کے اندر جو غلطیاں ہیں وہ نکالیں اور اچھے طریقے کے ساتھ پڑھیں۔ پھر میں نے جس طرح بتایا ہے اپنا بدنی حصار کریں، روحانی حصار کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، پانی پہ دم کر کے سارے گھر والوں کو پلائیں، گھر میں پانی چھڑکیں، انشاءاللہ خضری عمل سے لڑائی جھگڑے ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر خضری عمل سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آپ کے خضری عمل میں کمی ہے۔ اگر جس طرح پہلے سوال نمبر 7 والوں کے ساتھ ہم بستری ہو رہی ہے تو خضری عمل کے اندر کمی ہے، اس کمی کو دور کریں، وظیفہ اور نہیں کرنا۔ سوال نمبر 9، السلام علیکم حضرت صاحب، کیا 5 وقت کی نماز اور خضری عمل کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جناب ضرور پڑھیں، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ نماز کوئی وظیفہ تو نہیں ہے، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، آپ اشراق پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ سونا آپ کو توفیق عطا فرمائے، آپ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو بختوں کی بات ہے بھائی، نصیبوں کی بات ہے، تہجد کی نماز ہر کوئی تھوڑی پڑھ لیتا ہے، آج تو فرض نماز نہیں لوگ پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 10، السلام علیکم حضرت صاحب، پلیز رہنمائی فرمائیں، کیونکہ آپ کے حکم کے بغیر کوئی عمل بند یا شروع نہیں کرنا۔ میں نے 1 ماہ پہلے آپ کا خضری عمل شروع کیا، ہم پورا کلمہ پڑھتے ہیں تیسرا، پھر آرزو چینل پر آپ کی خضری عمل پر ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہوئی، جس میں آپ نے فرمایا کہ تیسرا کلمہ اللہ اکبر تک پڑھنا ہے، کیا اب آدھا کلمہ پڑھیں یا پورا کلمہ پڑھیں؟ میں نے بہت سے لوگوں کو
لوگوں کو بھی آپ کے خضری عمل کا بتایا ہوا ہے، وہ بھی میرے سمیت اس کو ٹھیک کر لیں گے اور خود کو اللہ کی حفاظت میں دے سکیں گے۔ اللہ والے میں نے کتنی بار اس کے اوپر لوگوں کو جوابات خود بھی اپنے ہاتھ سے بھی دیے ہیں اور بیانات میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں تیسرا کلمہ جو کلمہ ہے، پہلے آپ یہ مسئلہ سمجھ لیں، یہ جو کلمے ہیں یہ حدیث پاک میں نہیں آئے، ان کلمات کی فضیلت آئی ہے۔ ان کلمات کو بعض میں علماء نے، محدثین نے ہمیں بنا کر دیا ہے، اور یہ نام بھی انہوں نے دیے ہیں، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت یا کلمہ تمجید، کلمہ توحید، یہ انہوں نے نام دیے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر 6 کلمے آپ کو نہیں ملتے، یہ عام کتابوں کے اندر یہ 6 کلمے ہوتے ہیں۔ تو جو کلمہ تمجید ہے خضری عمل کے اندر جو کلمہ ہے وہ اتنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو تسبیح کہا گیا ہے، حدیث کے اندر اس کو کیا کہا گیا ہے؟ تسبیح، اللہ کی کبریائی کہا گیا ہے۔ اب اگر ہم تسبیح کہیں تو الحمدللہ بھی تسبیح ہے، سبحان اللہ بھی تسبیح ہے، تو لوگ کیا ہو جائیں گے؟ پریشان۔ تو اس لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا پڑھیں گے تب بھی تیسرا کلمہ ہے، اگر پورا پڑھ لیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو تب بھی تیسرا کلمہ ہے۔ لیکن مجھے کیونکہ اجازت اتنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو میں آگے اتنی ہی اجازت دیتا ہوں۔ لیکن اگر کوئی پورا کلمہ پڑھ رہا ہے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ نے کسی کی اصلاح نہیں کرنی، کیونکہ ابھی نئے نئے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جس طرح آپ کے ساتھ جڑے ہیں۔ جب بار بار ہم ان کو ٹوکیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے پیچیدگیوں کی وجہ سے۔ جیسے پڑھ رہے ہیں، آدھا پڑھ رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، پورا پڑھ رہے ہیں کوئی مذائقہ نہیں۔ کیا میں کہتا ہوں؟ کم چوک کے رکھو، بس پڑھو صحیح، تلفظ ٹھیک ہونا چاہیے، اور اپنا ایمان بناؤ، اپنے گھر بار کا جو ہے نا وہ علاج کرو، اللہ سبحانہ آپ کو استعانہ عطا فرمائے۔ سوال نمبر 11 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، گزارش ہے کہ پلیز گائیڈ فرما دیجئے، خضری عمل میں تیسرے کلمے میں آپ نے تیسرا کلمہ صرف ایک بار، تیسرا کلمہ اللہ اکبر پڑھنے کا کیوں حکم فرمایا ہے؟ اس کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے کیوں روکا ہے؟ شکر ہے، سوالوں کی ترتیب اللہ نے ایسی رکھی ہوئی ہے کہ میں اس کا جواب مکمل ابھی پیچھے دے کر آیا ہوں۔ بھائی کیوں والی بات ہی نہیں، آپ پورا پڑھو، میں نے پہلے جنہوں نے سوال نمبر 10 پوچھا تھا اس میں نے یہ جواب دے دیا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، حضرت صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، آمین۔ کیا ہم خضری عمل پانی پہ دم کرنے کے ساتھ ساتھ آئل پہ دم کر کے مالش کر سکتے ہیں؟ اور صحت کے لیے پلیز رہنمائی فرما دیں، درد اور صحت کے لیے پلیز رہنمائی فرما دیں۔ بالکل بھائی، پانی کے اوپر، ملک شیک کے اوپر جب میں آپ کے پاس آؤں گا نا تو پھر آپ شہد کے اوپر کر کے بھی مجھے دے سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ہر چیز کے اوپر پڑھ سکتے ہیں، مالش کریں۔ روحانی مالش کا جو عمل ہے، ویڈیو ہے، وہ تلاش چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہ آپ سن لیں تو آپ کو سارا وہ معلوم بھی ہو جائے گا، ہر طرح اجازت ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، درود شافیہ آپ نے خضری عمل میں پڑھنے کو کہا ہے، کیا درود شافیہ اللہم صلی علی سیدنا شافین اتنا ہی ہے؟ ہاں جی، درود شافیہ 2 طرح ہے۔ جو خضری عمل میں درود شافیہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافین، یہ درود شافیہ کبیر کہلاتا ہے۔ خضری عمل کے اندر درود شافیہ کبیر ہے۔ اور اگر آپ درود شافیہ صغیر پڑھ لیں گے اللہم صلی علی سیدنا شافین تو یہ بھی چلے گا۔ میں نے جو سوشل میڈیا والے ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ اس کی ایک پوسٹ بنا کے اللہم صلی علی سیدنا شافین درود شافیہ صغیر اور لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا شافین درود شافیہ کبیر، اس کی ایک پوسٹ بنا دیں۔ تلاش چینل جو شافیہ سوشل میڈیا تمام کی پوسٹ جو کمیونٹیز ہیں اس پہ ہم لگا دیں گے، تو وہاں سے آپ اسکرین شاٹ لے لینا تاکہ آپ کو اگر میری بات سننے میں سمجھ نہیں آ رہی کبیر کیا ہے اور صغیر کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ سوال نمبر 15 ہے، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ہم روزانہ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھتے ہیں اور انمول عمل پڑھتے ہیں، کیا ہم نماز والا درود شریف دن میں پڑھ سکتے ہیں؟ اور ہر نماز کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو صحت دے، آمین۔ جی بالکل، جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، جاری رکھیں، اس میں کسی قسم کا کوئی بھی مذائقہ نہیں، اللہ سبحانہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ سوال نمبر 16 ہے،
अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैंने बिस्मिल्लाह का नसाब पढ़ा है जैसे आपने बताया, 313 बार बिस्मिल्लाह हर रोज़ पढ़ रही हूँ, क्या इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं? दूसरा, क्या हर नमाज के बाद 21 बार भी पढ़ सकते हैं? प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। 313 बार से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आज के दौर में आपसे जज्ब नहीं होगी, आपको नफ़े की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये है कि आप हर नमाज के बाद 21 बार पढ़ सकते हैं। अब 21 बार हर नमाज के बाद पढ़ेंगे तो कमोपेश 105 मरतबा ये हो जाएगी। 313 आप अलहदा पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। पहले आपने एक नसाब पढ़ा हुआ है, इतना ही पढ़ें, क्योंकि इसको पचाने के लिए आपको दुरूद बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो दुरूद आप नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर आपके रूहानी मसाइल जो है ना वो खड़े हो जाएंगे। थोड़ा पढ़ें, संवार के पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सवाल नंबर 17। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जो लोग सूरत तारक का अमल कर रहे हैं, अगर सुबह की नमाज कज़ा हो जाए तो ये अमल कितने बजे तक किया जा सकता है, और शाम को मगरिब के बाद करें या इशा के बाद करें? रहनुमाई फरमाएं। ये बहुत अच्छा सवाल है। सूरत तारक का अमल जो लोग बाद नमाज फजर करते हैं, किसी वजह से फजर की नमाज निकल जाती है, तो आप ये अमल 11:30 से पहले पहले कर सकते हैं। 11:30 से पहले पहले फजर की नमाज भी आप पढ़ें और साथ उसके बाद ये अमल कर लें, ठीक है। और अल्लाह ना करे कोई ऐसी घर में परेशानी है तो ये अमल आप ज़ोहर के बाद भी कर सकते हैं। ज़ोहर के बाद लेकर फिर नमाज जो है वो कज़ा आपको पढ़नी होगी, ठीक है। और अगला सवाल क्या है? हाँ, अगर ये अमल शाम को मगरिब के बाद करें या इशा के बाद, शाम को मगरिब के बाद कर लें, आपको आसानी है, ठीक है। इशा के बाद कर लें, ठीक है। रात को 10 बजे कर लें, 11 बजे कर लें, 12 बजे कर लें, 1 बजे कर लें, रात का कोई मसला नहीं, बहुत वक्त होता है, जिस वक्त आपको आसानी है, जैसे आपको सहूलत है, कोई सख्ती नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस एक ही शर्त है, छुट्टी नहीं मारनी। सवाल नंबर 18। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, क्या हम 5 सूरत वाली सूरतें हालते नमाज में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी वो पढ़ी हुई हैं, वो आपको भूल जाएंगी। तो उनमें थोड़ी थोड़ी जो है वो कुरान की तिलावत किया करें, उसका अजर व सवाब भी होगा, क्योंकि जब वो कुरान में पढ़ेंगे तो वो तिलावत में आ जाएंगी, किरात में आ जाएंगी, उससे रजत नहीं होती, उस पर तो करम ही करम होता है, करम ही करम होता है। अल्लाह हमें भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सवाल नंबर 19 है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं खिज़री अमल में दुरूद इब्राहीम पढ़ सकती हूँ, लेकिन आज 16 जनवरी का बयान देखा, इसमें आपने खिज़री अमल में दुरूद शाफिया पढ़ने का कहा है, तो क्या मैं अब खिज़री अमल में दुरूद शाफिया पढ़ूँ? मैं आपकी मुरीद हूँ, तो फिर खिज़री अमल में उसका फ़ायदा उठा लूँ। वैसे मुझे आपने अनमोल अमल दिया है, इसमें मैं रोज़ 1500 या 2000 दुरूद इब्राहीम पढ़ती हूँ, मेरी रहनुमाई फरमाएँ। बेटे, बार बार वही सवाल मिलता जुलता है कि जिस तरह अमल किसी ने बताया होता है उसका फैज़ उसी तरह जारी होता है। मुझे भी मालूम है कि दुरूद इब्राहीम दुरूद शाफिया से ज़्यादा फजीलत वाला है, लेकिन जो अमल हमें सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम से अता है, जिसकी मैंने आप हज़रात को इजाज़त दी है, उसके अंदर दुरूद शाफिया कबीर है। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना व मौलाना शाफिन। अगर आप ये पढ़ेंगे तो वो खिज़री अमल कहलवाएगा। अगर आप दुरूद इब्राहीम पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ना करे कोई गुनाह की बात नहीं है, ये सिर्फ अमलियात का असूल है। सवाल नंबर 20। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, मेरा सवाल यह है कि रजत और तकदीर में क्या कनेक्शन है? क्या रजत से तकदीर बदल जाती है या तकदीर में रजत पहले से लिखी है? ये बड़ा हसास सा सवाल है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा, आप ज़रा समझ लीजिएगा। देखें, तकदीर का मतलब ये नहीं होता कि आपको रजत हो के रहनी है, जिस तरह हम जाहिलों ने ये बात बना ली हुई है कि जब तकदीर में रजत लिखी हुई है तो शाफी के कहने पे कौन सी रुक जानी है, अगर हम 5 सूरतें छोड़ देंगे तो वो कौन सी रुक जानी है। तो मैं क्या कहता हूं कि जो ये लोग कहते हैं ना, कल इनको यहां से गिच्ची से पकड़ो, गिरेबान नहीं पकड़ना। कहां से पकड़ने? गिच्ची से। यहां से पकड़ो तो जो बस आ रही हो ना, इनको धक्का दो, इसके नीचे आ। तो वो आगे से ये क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं नहीं आता। उन्हें कहें जब तकदीर का लिखा है कोई टाल सकता है? अगर तेरी तकदीर में लिखा है मर जाना तो बस के नीचे तू मर जाएगा, अगर तकदीर में नहीं लिखा तो तू बच जाएगा। तो सबको तकदीर का मसला इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। जब कोई काम गलत कर लेते हैं तो अल्लाह पे डाल देते हैं, और सही करते हैं तो क्या कहते हैं कि ये मेरी मेहनत है। तो हमने तकदीर का मसला उलझाया हुआ है। अल्लाह ने तकदीर में लिखा है कि अगर ये करेगा तो इसको ये मिलेगा, अगर ये हिम्मत नहीं करेगा तो ये मिलेगा। अगर ये वज़ाइफ शराइत के साथ करेगा, समझ के करेगा, मैंने अक्ल सलीम दी है, मेहनत करेगा, गुनाहों से बचेगा तो ये मिल जाएगा, नहीं तो बीमारी वटते पई है। ये है तकदीर। तो हमने तकदीर क्या बनाई हुई है?
ਉਹ ਜੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੀ, ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਬਰ 'ਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਬਾਈ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗ लाओ, या गाड़ी के नीचे आके मर जाओ, या जहर पी लो, तो आगे से कहो जी रात कब्र च कब्र च होनी। तो हम क्यों कहते हैं भाई नहीं हम पागल हैं, हम ये काम कर लें। यहाँ आपका दिमाग काम कर रहा है तो वज़ाइफ करते दिमाग काम नहीं किया कि हम किसी से पूछ के करें, और हमने कहाँ मुर्दा डाल दिया, साड़ी तकदीर च लिखा सी। तो अल्लाह, ये मैं पाकिस्तानियों के मुंह से, मुसलमानों के मुंह से जब मसला तकदीर सुनता हूँ ना, इंतहा दर्जे के बड़े से बड़े लोग जाहिल बनकर बोल रहे होते हैं। जब आप इस तरह तकदीर को मानेंगे कि जैसे होना था वो हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि सब कुछ लिखा जा चुका है, फिर तो ये मजबूर हो गए हम। फिर हम क्या हो गए? मजबूर। फिर हमारे में और जानवर में कोई फर्क नहीं रह गया। जब हम मजबूर हो गए तो हमारे पर शरीयत लागू नहीं हो सकती। अल्लाह ने हमें अख्तियार भी दिया है और अल्लाह ने हमें मजबूर भी रखा है। अब मैं आपको आसान जुबान में समझा देता हूँ अपने वलियों के इमाम मौला अली के फरमान के मुताबिक कि तकदीर क्या है। तकदीर क्या है? इमामुल औलिया से किसी ने पूछा कि तकदीर क्या है? आपने फरमाया कि खड़ा हो जा। वो खड़ा हो गया। आपने फरमाया अपनी एक टांग उठा। उसने अपनी एक टांग उठा ली। आपने फरमाया दूसरी उठा। उसने कहा जी ये तो मैं उठा नहीं सकता। आपने फरमाया यही तकदीर है कि जितना अल्लाह ने अख्तियार दिया है, बचने की परेशानियों से कोशिश करो, पूरी कोशिश के बावजूद भी नहीं बच सकते, ये तकदीर है। अब मैं इसको और आसान कर देता हूं। आप घर से बाहर निकले, आपने पढ़ा बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, दुआ पढ़ ली, ठीक है। गाड़ी में बैठे आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, ये काम भी हो गया। फिर आपने मजीद हिफाजत के लिए एक बार आयतल कुर्सी पढ़ ली। अब ये सारे काम आपने क्या किए हैं? तदबीर। क्या किए हैं? तदबीर, कि मैं बाहर जाऊं तो कोई नुकसान ना हो जाए। अब जो आप कर सकते थे आपने किया, गाड़ी भी एहतियात के साथ चलाई, फिर भी गाड़ी लग गई, हादसा हो गया। ये है तकदीर, ये है तकदीर। और अगर मुंह उठाया घर से बाहर निकल गए, ठीक है, और ना दुआएं पढ़ी ना कुछ किया, ये तकदीर नहीं है, ये गफलत है। अब तकदीर में ये लिखा था कि अगर ये गाफिल होगा तो हादसा हो जाएगा, अगर ये गाफिल नहीं होगा तो इंशाल्लाह इसकी बचत हो जाएगी, इसको अल्लाह सलामती अता फरमा देगा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये है, अब कुछ अमाल अमलियात की दुनिया में ऐसे हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बतलाए हैं कि अगर वो किए हों तो उस दिन वो अमल किया हो तो मौत नहीं आ सकती, मौत नहीं आती। तो मरना तो सब ने है, कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत। अब अल्लाह का निज़ाम क्या है कि अल्लाह उस दिन वो अमल बुला देता है, और जो अपने प्यारे होते हैं उनको पैगाम पहुंचा देता है कि मेरे से मुलाकात के ख्वाहिशमंद हो कि नहीं। जब औलिया अल्लाह इजहार करते हैं या अल्लाह तेरे से मुलाकात का ख्वाहिशमंद कौन नहीं होगा, तो वो फिर अमल छोड़ देते हैं। यानी 5 दिन 15 दिन महीना पहले पैगाम आ गया, किसी तरीके से साथ उनको मुनकशफ हो गया, तो वो अमल करना छोड़ देते हैं और उनके तकदीर का लिखा पूरा हो जाता है। अर्ज करने का मकसूद ये है कि अपनी ताई अपनी खलड़ी बचाने की आखिरी हद तक कोशिश करो, इसके बावजूद खलड़ी चली जाती है तो ये तकदीर है कि तकदीर में ऐसा ही लिखा था। इसलिए अल्लाह फरमाता है कि फिर बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ने ऐसे लिखा था। लेकिन अपने तौर पे हमने बचने की कोशिश करनी। जैसे हमारे प्यारे बीमार हो जाते हैं या हम खुद बीमार हो जाते हैं, हम आखिरी हद तक जाते हैं कि किसी तरह इंसान की ज़िंदगी बच जाए। हम इलाज करवाते हैं, अगर गुंजाइश हो या हैसियत हो हम बाहर के मुल्क ले जाते हैं, फिर हम पीरों के पास जाते हैं, दम दरूद करवाते हैं, आमलीन के पास जाते हैं, हर ओट पटांग उल्टा सीधा काम भी जायज़ नाजायज़ भी कर जाते हैं कि जान बच जाए। फिर भी वो मर जाता है तो हम क्या कहते हैं? तकदीर में शिफा नहीं लिखी थी। अब तकदीर में शिफा नहीं लिखी थी, लेकिन अल्लाह ने ये सारा निज़ाम लिखा था कि आपने ये करना है,
ٹھیک ہے. تو اپنے تائیں کوشش کرنی ہے. یہ کہہ دینا کہ جی وہ پڑھتے جاؤ تو جے ہوئی کہ ساری مقدمہ چ لکھی ہوئی تو مل جائے گی، تو رجت ہونی ہے تو ہو ہی جانی، نہ لکھی ہوئی تو نہیں ہوگی. یہ تو جہالت ہے بھائی، یہ تو جہالت ہے. سوال نمبر 21 ہے. السلام علیکم حضرت صاحب، آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر روحانی طور پہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب اگر ہم روحانی طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوتے ہیں تو اس میں جب آنکھ بند ہو تو کیا نشانی ہے کہ جو اس وقت بات ہمارے دل میں ڈالی جا رہی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرف سے ہے، اس میں کوئی اپنا حال تو شامل نہیں ہوتا؟ ہم کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کیا یہ بات واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ارشاد فرمائی جا رہی ہے؟ کیونکہ جو بات پہلے سے دل میں ہو وہی پتہ چل جائے، اس پر وہم ہونے لگتا ہے کہ یہ میرا اپنا خیال تو نہیں ہے، رہنمائی فرما دیں. یہ بہت حساس سوال ہے، جس طرح تقدیر کے حوالے سے تھا. جنہوں نے بھی یہ سوال پوچھا ہے مرد ہیں، عورت ہیں، میں ان کو بلکہ خاتون ہیں، میں ان کو آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اس طرح کے کاموں کے اندر بالکل نہیں پڑنا، آپ نے شریعت کے مطابق چلنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے مرید نہیں ہیں تو پہلے کسی کے مرید ہوں. مرید ہوئے بغیر آپ جتنی بھی متقی پرہیزگار ہوں، آپ کی روحانیت کی دنیا میں ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہے. دیکھیں، میں جتنا بھی قابل ڈاکٹر ہوں، میں کہوں کہ میں فلاں ادارے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں تو میری ڈاکٹری کو، میری سند کو کوئی قبول کر لے گا؟ نہیں کرے گا. حالانکہ میں آپریشن صحیح کروں، کاسمیٹک سرجری صحیح کروں، لیزر صحیح کروں، سب کچھ صحیح کروں، دنیا میرے سے شفا پائے، لیکن ادارہ مجھے مانے گا نہیں، دنیا مجھے مستند نہیں مانے گی. بے نہیں، روحانیت کی دنیا میں آپ جتنے بھی عبادت گزار ہیں لیکن آپ کا ہادی نہیں ہے، آپ کا مرشد نہیں ہے، روحانیت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کا مرشد نہیں ہوگا تو شیطان آپ کو الہام کے نام پہ وسوسے ڈال کے گمراہ کر دے گا. ہوگا وہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوگا، اور آپ کیا سمجھیں گے کہ فرشتے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے مجھے القاء ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ تین باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے وسوسہ، ایک ہوتا ہے الہام، اور ایک ہوتا ہے القاء. وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. تو جو وسوسہ ہے وہ شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہے، شیطان ہوتا ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے، اور ایک فرشتہ ہوتا ہے. جو اچھا خیال ہوتا ہے وہ فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں. اور بسا اوقات اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے دل میں، اولیاء اللہ کے دل میں القاء کرتا ہے. القاء کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ بات ان کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس کو القاء کہتے ہیں. اس طرح اولیاء اللہ جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ اپنی بات دوسرے کے دل میں منتقل کرتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں القاء کرنا. یعنی جو ادھر ہے وہ ادھر منکشف ہو جاتا ہے، ادھر منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ بہت آگے کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان باتوں میں آپ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. پھر آپ کو خوابوں میں وظائف ملنے شروع ہو جائیں گے، خوابوں میں آپ کو آنا شروع ہو جائے گا، آپ یہ پڑھو، یہ نوافل پڑھو، یہ صدقہ کرو، فلاں مزار پہ حاضری دو، فلاں منت مانو. تو شیطان آپ کو شروع میں عبادت کے چکر میں کہیں کا کہیں لے کر نکل جائے گا. آپ مرشد پکڑیں، مرشد آپ کو منازل طے کروائے گا. پھر جب تک آپ کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یوں ظاہری، جس طرح میں آپ کو آپ سامنے بیٹھے ہوں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں حضوری حاصل ہونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری میں یا بارگاہ رسالت میں. جب آپ کو یہ منصب حاصل ہو جائے، یہ مقام حاصل ہو جائے، اس کے بعد جب آپ آنکھ بند کریں تو آپ حضور کی حضوری میں ہوں، بارگاہ میں ہوں، اور جب آنکھ کھولی ہو تو پھر کوئی خیال دل میں آتا ہے تو اس وقت تک آپ حضور سے اتنا جڑ چکے ہیں، اب درمیان میں شیطان نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، شیطان نہیں آ سکتا. میں اس کی آسان مثال دے دیتا ہوں. جیسے دو مرد عورتیں، انہوں نے نکاح کر لیا، اب وہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہو گئے؟ حلال. اب سارا زمانہ مل کے بھی زور لگائے، طلاق ہو گئی، طلاق 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 طلاق، طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی. بے نہیں، جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضوری میں آ گئے، سارے زمانے کے شیاطین مل کے بھی زور لگائیں، آپ کو توڑنا، آپ ٹوٹ نہیں سکتے، اس رشتے کو طلاق نہیں ہو سکتی.
ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی روح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روح مبارک کے ساتھ جڑ جاتی ہے. آپ کا ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مرشد کے بعد فنا فی الشیخ کا مقام طے ہو جاتا ہے. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے تو پھر دوبارہ مرید کریں گے، بیعت کریں گے. آپ عورت ہیں تو آپ کو ہاتھ لیے بغیر مرید کریں گے، بیعت کریں گے. تو پھر آپ کی روح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے گی. تو جن کے ساتھ پھر آپ کی روح جڑی ہوئی ہے، جو کچھ وہ فرمائیں گے اسی تار کے ذریعے آپ کے دل میں آئے گا. پھر آپ کا کنیکشن جڑ جائے گا. تو درمیان میں نے بتایا شیطان گھس نہیں سکتا. اور اگر مرشد واقعی وقت کا غوث ہو، کامل ہو، ابدال کے مقام بھی ہو، ولایت اس کی اعلیٰ درجے کی ہو، اور آج کے دور میں آپ متقی پرہیزگار ہوں، جو رزق حلال کمانے والے ہوں، تو تب بھی 15 16 20 سال دن رات ایک کر دیں، دنیا چھوڑ دیں، تو پھر یہ مقام جا کر ملتا ہے. اس کے بغیر یہ کیفیات آپ کے اوپر ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ رانگ نمبر ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ کیا ہے؟ رانگ نمبر ہے. آپ شریعت کے مطابق چلیں، نہ خوابوں پہ یقین کرنا ہے اور نہ اپنی کیفیات پہ یقین کرنا ہے. جو کام کرنے لگے ہیں پہلے یہ دیکھو کہ اس کام کے لیے اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے. تو اللہ کا حکم نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس کے مطابق آپ چلیں گے. یا اگر آپ مرشد والے ہیں تو پھر اپنے مرشد سے رابطہ کریں. سوال نمبر 22. السلام علیکم حضرت صاحب، آپ نے رجب کے حوالے سے صلاۃ و توبہ اور سورۃ اخلاص کا عمل بتایا ہے، کیا وہ عمل روز کرنا ہے؟ ہم صرف صلاۃ و توبہ کی نیت سے نفل نہیں پڑھ سکتے؟ یا اللہ اور یا لطیف جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ نے یا رحمان و یا رحیم کا عمل بتایا تھا. ماشاءاللہ آپ کے بیانات بہت اچھے ہوتے ہیں اور وقت کی ضرورت بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے بھی کچھ بتا دیں کہ ان کی نظر کرم ہو جائے. دیکھیں اس میں کتنے سارے سوالات ہیں. سوال نمبر 22 کا پہلا حصہ ہے: السلام علیکم حضرت صاحب، آپ نے رجب کے حوالے سے صلاۃ و توبہ اور سورۃ اخلاص کا عمل بتایا ہے، کیا وہ عمل روز کرنا ہے؟ اللہ توفیق دے تو روز کرو، لیکن کم از کم جو ہے وہ مہینے میں ایک بار. ٹھیک ہو گیا پہلا سوال. سوال کا پہلا حصہ ہو گیا. ہم صلاۃ و توبہ کی نیت سے نفل نہیں پڑھ سکتے؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ یا اللہ یا لطیف جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں. جیسے آپ نے یا رحمان یا رحیم کا بتایا، جی آپ یا اللہ یا لطیف کا پورا میں نے بیان کیا ہوا ہے، اس کو سنیں، جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں. یہ جمالی اس میں نفع ہی نفع ہوگا، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں. اچھا آگے ہیں. ماشاءاللہ آپ کے بیانات بہت اچھے ہوتے ہیں اور وقت کی ضرورت بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے بھی کچھ بتا دیں کہ ان کی نظر کرم ہو جائے. بیٹے میں ان باتوں کے بہت خلاف ہوں. آپ نے اچھا ہوا میرے سے پوچھ لیا ہے. جو اور لوگ بھی سن رہے ہیں ان کا بھی بھلا ہو جائے گا. دنیا میں کوئی وظیفہ نہیں ہے. دوبارہ ذرا کان میں انگلی پھیرو، ایسے ایسے کرو، دوبارہ ادھر بھی کرو. سوشل میڈیا لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا. آپ نے مارنی شروع کر دی، چبلو جیو ہوں کان چ مارن دے بھائی، تو نیچے مارن لگ ہو گیا. آپ کا کہتے ہیں میں کہاں سوچ میں نے سوشل میڈیا والوں کو جواب دے رہا ہوں. جو یہ سوال ہے یہ سوشل میڈیا والوں کے، یہ آپ لوگوں کے تھوڑے ہیں. آپ لوگوں نے بعد میں ملاقات کر لینی ہوتی ہے. میں سوشل میڈیا والوں کو کہہ رہا ہوں پہلے ادھر انگلی مارو پھر ادھر انگلی مارو. کان کھول کے سن لو، دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، وظیفہ تو دور کی بات ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے خواب میں لے آئے. یہ محض میرے اللہ کا کرم ہے جس پہ ہو جائے. یہ محض میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا اور رضا ہے جس پہ اوپر وہ کرم فرما دے. بس آپ اللہ سے دعا کیا کریں. جو بندہ محبت حضور سے کرتا ہے، پیار کرتا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے وہ محروم نہیں رہتا. میں آپ کو اب یہ کیونکہ میرے سوالات بہت رہتے ہیں جواب دینے والے، پھر بات بگڑ جائے گی. میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، بعد میں وہ غلط کاموں کے اندر پڑ گئے تو ان کے اوپر کرم نہیں ہوا، حجت تمام ہوئی ہے. اور بعض میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو مدینہ پاک میں رہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روزے کی جالیوں کے پاس رہ کے ایک بار بھی زندگی میں زیارت نہیں ہوئی. ابھی تھوڑے دن پچھلے دن میں ایک بزرگوں سے ملا، انہیں 32 سال ہو گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اقدس پہ بیٹھے ہوئے. 32 سال میں ایک بار بھی زیارت نہیں ہوئی، حالانکہ روزانہ 3 نمازیں میں وہاں پڑھتے ہیں، فجر، مغرب اور عشاء. لیکن زیارت جب میں نے پوچھا تو زیارت انہوں نے کہا کہ نہیں ہوئی ہے. لیکن جب میں نے بات کی تو ان کی آنکھیں چھلک پڑی، تھر تھر کانپنا شروع ہو گئے. اللہ بلو اگر یہ کیفیت مل جاتی ہے تو یہ بھی میرے حضور کا کرم ہے. ضروری نہیں کہ یہ نہ ہو کہ زیارت ہو جائے اور بعد میں آپ کے دل میں حضور کا پیار کم ہو جائے اور آپ کے اندر تکبر آ جائے کہ مجھے تو حضور کی زیارت ہو. جس طرح عورتیں یا مرد ہمیں اکثر یہاں بتاتے ہیں اور ایک نمبر کے منافق اور جھوٹے ہوتے ہیں.
نہ نماز نہ روزہ، اور خواب گڑ گڑ کے سناتے ہیں آگے سے. تو اللہ ہمیں ایسے خوابوں سے بچائے رکھے. جب حضور کا کرم ہو جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کی سب سے بڑی شکل ہے، جب تک اللہ کا آپ پہ کرم نہیں ہوگا آپ درود نہیں پڑھ سکتے. تو جو رکھیے گا، جب تک اللہ کا آپ کے اوپر کرم نہیں ہوگا آپ درود نہیں پڑھ سکتے. جب تک حضور کی توجہ نہیں ہوگی آپ استغفار نہیں کر سکتے. اب دلیل کیا ہے؟ درود پڑھنا اللہ کی سنت ہے تو اللہ چلاتا ہے، استغفار کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے تو حضور چلاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ امر اللہ کا ہوتا ہے، توجہ حضور کی ہوتی ہے. تو جب آپ درود اور استغفار دو اعمال کریں گے، اللہ اس کا رسول بھی راضی ہوگا. پھر جو وہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے انشاءاللہ پھر پانچوں وہ کیا کہتے ہیں گھی میں اور سر کڑائی میں ہوگا، نفع ہی نفع انشاءاللہ ہمارے ہوں گے. جی اللہم صلی علی محمد. سوال نمبر 23 ہے. السلام علیکم حضرت صاحب، کچھ دن ہوئے ہیں خضری عمل ہر نماز کے ساتھ پڑھتا ہوں، باقی سارا دن درود پاک استغفار پڑھتا ہوں. صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات باقی نمازوں میں بھی کوئی نہ کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، پھر قضا پڑھتا ہوں. اس صورت میں بھی خضری عمل قضا کے ساتھ پڑھا جائے گا؟ پہلے تو بھائی قضا نماز سے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب نماز پڑھیں تو فوراً خضری عمل ساتھ پڑھا جائے گا. 5 نمازیں 5 دفعہ خضری عمل کرنا ضروری ہے، تب علاج ہوگا اور آپ اپنی مصیبتوں سے پریشانیوں سے انشاءاللہ نکلیں گے. سوال نمبر 24 ہے. السلام علیکم حضرت صاحب، میں خضری عمل بس 2 ٹائم ہی کر سکتی ہوں، مطلب فجر اور عصر کی نماز میں پلیز میری رہنمائی فرما دیں. اس کا جواب 4-5 دفعہ میں پیچھے دے چکا ہوں، جو پہلے میں نے بولا ہے وہاں سے آپ سن لیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور سوال نمبر 23 میں بھی میں یہ کہہ کر آیا ہوں. سوال نمبر 25 ہے. السلام علیکم حضرت صاحب، رجب کا خاص عمل خضری عمل کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. اس عمل کا اس عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ عمل 1 دن کا ہے، بس وہ کر کے فارغ ہو جائیں گے. یہ عمل سارے زندگی کا ہے. سوال نمبر 26 ہے. السلام علیکم حضرت جی، میں نے 700 دفعہ 21 دن تہجد کے ٹائم درود ابراہیم مکمل کر لیا ہے. اس عمل کی کوئی خیرات یا ہدیہ دینا ہے یا نہیں؟ پلیز رہنمائی فرما دیں. جو بھی عمل کریں زندگی میں یاد رکھیں کہ جب وہ عمل شروع کرتے ہیں تو پہلے صدقہ دیتے ہیں، درمیان میں بھی صدقہ دیتے ہیں، جب عمل خیر و عافیت سے مکمل ہو جائے تو شکرانے کے نفل بھی پڑھتے ہیں 2، اور ساتھ خیرات بھی کرتے ہیں. تو آپ خیرات کریں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، بہت بڑا عمل کیا ہے. اب اس عمل کو ہاتھ میں رکھیں، ساری زندگی انشاءاللہ نفع ہوتا رہے گا. سوال نمبر 27 ہے. السلام علیکم حضرت صاحب، خضری عمل کیا صرف رات میں ایک وقت کر سکتے ہیں؟ میرا ہر نماز کے بعد خضری عمل کرنا بہت مشکل ہے اور میں اجتماعی عمل میں بھی شامل ہوں. ہر روز ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھتی ہوں. میرے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو الف لام میم ان کے ماتھے پر لکھ دیتی ہوں. کیا یہ سب کرتے ہوئے رات میں ایک دفعہ خضری عمل کر سکتے ہیں؟ کتنی بار جواب دو؟ آپ کی مرضی ہے جی. اگر آپ کو حفاظت کی ایک بار ضرورت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا علاج ایک بار پڑھنے سے ہو جائے گا تو آپ کی مرضی ہے. ہم نے تو شرطیں نہیں لگائی، ہم تو کہتے ہیں چلتے پھرتے پڑھو، بغیر وضو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دل میں پڑھ لیں، جیسے پڑھیں، آپ کی مرضی، جیسے آپ کو آسانی ہے. سوال نمبر 28 ہے. السلام علیکم حضرت صاحب، میں بے اولاد ہوں، بہت پریشان ہوں، 2 دفعہ مس کیریج ہو گیا ہے، ایک ٹیوب بلاک ہے، فیبرائڈز کا مسئلہ ہے، عمر بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، پلیز میرے لیے دعا کیجیے، کر دیجیے گا اللہ، اور رہنمائی بھی فرما دیجیے گا، شکریہ. آپ ہر نماز کے بعد خضری عمل پڑھیں. خضری عمل کا بیان آرزو چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہ پڑھ کے پانی پئیں اور پانی پہ دم کر کے آپ 21 دن جو ہے مسلسل نہائیں انشاءاللہ العزیز. پھر آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں، اللہ سنا انشاءاللہ معجزہ آپ کو دکھائے گا. اور سارا دن جو ہے درود ابراہیم کثرت کے ساتھ پڑھیں. جو عورت درود ابراہیم پڑھتی ہے کبھی بھی وہ بانجھ نہیں رہ سکتی اور کبھی بھی وہ اولاد نرینہ سے محروم نہیں رہ سکتی. یہ میں نے آپ کو پتہ کی بات بتا دی ہے، اب اشارہ کافی آپ سمجھ جائیں. اپنے میاں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، خضری عمل خود بھی پڑھیں، اپنے میاں کو بھی پڑھائیں. اگر آپ کے میاں میں کوئی کمی ہوگی وہ بھی اللہ دور عطا فرما دے گا، اور آپ کا جو مسئلہ ہے میڈیکل کا وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا. سوال نمبر 29 ہے. السلام علیکم حضرت صاحب، آپ نے درود خضری بتایا ہے، میں نے 1 لاکھ کر کے چھوڑ دیا ہے، فائدہ تو مل رہا تھا، پر میں نے 11 دفعہ 7 سورۃ طارق بھی پڑھ رہی ہوں. اب میں نے درود شافیہ سٹارٹ کیا ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 9 کا حصار کرتی ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی جب آپ اپنا علاج خود ہی کر رہے ہیں
کیا کا کیا مکس کیا ہوا ہے بھائی. جب میں بار بار کہتا ہوں کہ 5 نمازیں، ہر نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، سارا دن درود پاک پڑھیں، کوئی ایک درود پاک کا انتخاب کر لیں، وہ پڑھیں، بار بار بدلنا نہیں ہے، ایک تسبیح استغفار کی، اور سارا دن آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے کی کوشش. جب خضری عمل کر لیا تو پھر کوئی حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی سورۃ طارق جو ہے جتنی آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ کا علیحدہ سے علاج چل رہا ہے، وہ آپ چلتا رہے گا. جب وہ مکمل ہو جائے گا تو پھر میں نے بتایا ہوا ہے کہ 3 بار صبح شام ساری زندگی پڑھتے رہنا ہے. اللہ والو علاج کو علاج سمجھو، مذاق سمجھ کے کرو گے، پہلے رجت کی آپ شکار ہو تو اللہ نہ کرے. میں نے کتنی بار بیانات میں یہ بات سمجھائی ہے کہ سورۃ طارق کی رجت پڑ گئی تو دنیا میں کہیں آپ کو اس کا معالج نہیں ملے گا، خود بھی برباد ہو جائیں گی اور آپ کی نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی. اللہ ہم سب کی جو ہے حفاظت فرمائے. سوال نمبر 30. السلام علیکم حضرت صاحب، حصار کی ریاضت کیسے کریں، اس کی زکوٰۃ کیسے دیں، پلیز تفصیل سے بتا دیں، میں خضری عمل کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ بیٹے آپ ہو فیمیل، ٹھیک ہے، عورت ہو، بیٹی ہو یا بڑی عمر کی ہو، جو بھی ہو، میں آپ کو بھائیوں والا مشورہ دوں گا، مرشد والا مشورہ دوں گا، چاہے آپ میرے سے مرید نہیں بھی ہو تب بھی آپ نے یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا. عورتوں کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے، یہ کام پہ سنبھلتے نہیں ہیں، آپ کا گھر بھر تباہ ہو جائے گا. آگے شادی اگر آپ کی ہوتی ہے تو آپ کا وہ رشتہ نہیں ہوگا، اگر رشتہ ہو جاتا آپ کا نباہ نہیں ہوگا، کوئی نباہ تھوڑا بہت ہو جاتا ہے تو اولاد نہیں ہوگی، اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد نافرمان ہو جائے گی. یعنی مسائل در مسائل میں رہیں گے. ذرا سی بھی کمی کوتاہی ہو گئی، اور بچیوں سے کمی کوتاہی ہو کے رہتی ہے کیونکہ پاکی ناپاکی کے مسئلے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ کے لیے خضری عمل 5 نمازوں کے ساتھ اس دور میں 5 نمازوں کے ساتھ 5 دفعہ خضری عمل پڑھ لینا ہی تاثیر ہے، یہی زکوٰۃ ہے، یہی کمال ہے. تھوڑا سا آپ سوچیں، 1 سال آپ خضری عمل روزانہ 5 بار پڑھتے رہیں تو 1 سال کے بعد آپ کے پاس کیا کمال حاصل ہوگا. یہ طاقت تو علماء کے پاس بھی نہیں. میں تبھی تو روتا ہوں کہ علماء، پیروں کی نمازیں نہیں آج کل. میں کیا کہہ رہا ہوں، پیروں کی، علماء کی نمازیں نہیں ہیں 5 آج کل. تو تمہاری نمازیں اور ساتھ قرآن. تو تبھی تو میں کہتا ہوں کہ جو آج کے دور میں 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ سارا دن درود پاک پڑھے، ایک تسبیح استغفار کی کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے، رزق حلال کمانے کی کوشش کرے، وہ ہماری بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، عورت ہے، مرد ہے، چلتا پھرتا اللہ کا ولی ہے. تو آپ جب ولی بن گئی ہو، ولیہ بن گئی ہو، تو آپ کو زکاتیں دینے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے. ایس نوکری واسطے یا نمانے جو ہے نہیں. آپ اپنا، جب اللہ نے اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے، جب آپ کی شادی ہو، اللہ نے آپ کی بچوں کی جنت آپ کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے. آپ کو ان کاموں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اس جمعرات پہ خاتون آئی، روئے جائیں. تو میں نے انہیں ایک بات کہی، میں نے کہا مجھے صرف آپ ایک بات بتا دیں کہ میں کسی بھی مقام پہ پہنچ جاؤں، غوث بھی بن جاؤں، تو میں تیرے جوتوں کے جوتوں کے اوپر نہیں ہوں. تو تجھے یہ کام 5 صورتیں پڑھنے، آیت کریمیں پڑھنے، الٹے سیدھے وظائف کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی. بیچاری پہ اتنی ڈائیں مار کے روئیں، کہتی ہیں کہ حضرت صاحب اسی بات کا تو پتہ نہیں چلا. میں نے کہا آپ نے اپنا مقام ہی نہیں پہچانا، اپنا مقام ہی نہیں پہچانا. تو بیٹے آپ جب گھر کے کام کرتے ہو آپ کا سلوک اس سے طے ہوتا ہے. خامد کی خدمت کرتے ہو اس سے طے ہوتا ہے. اگر ان میرڈ ہو، بہن بھائیوں کی خدمت کرتے ہو اس سے طے ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کو، اپنے والد صاحب کو، اپنی امی کو کپڑے استری کر کے دیتے ہو، آپ کو کیا مل جاتا ہے. میں ساری رات بیان کرتا رہوں نا تو پتہ نہیں میرا قبول ہونا ہے کہ نہیں ہونا. کیوں؟ عبادت جو ہے اس کے ساتھ شرائط ہیں، خدمت کے ساتھ کوئی شرط نہیں. خدمت جیسی بھی ہوگی وہ قبول ہی قبول ہے. تو ہماری مائیں بہنیں، ہمارے پیروں نے ہماری بچیوں کو کدھر لگا دیا بدبختوں نے؟ وظیفوں کی طرف. گھر گرہستی کرنے والی عورت، سن لو، گھر گرہستی کرنے والی عورت اور ایک اللہ اللہ کرنے والی خشک عابدہ. جو خشک عابدہ ہے وہ گھر گرہستی کرنے والی ایک ان پڑھ عورت دیہات کے اندر بھی رہتی ہے، اس کے جوتے کو بھی چھو نہیں سکتی. یہ شافی کہہ رہا ہے. ایک عورت 10 سپارے پڑھتی ہے، جاگتے رہیے گا، کیا کرتی ہے؟ 10 سپارے پڑھتی ہے، پتہ نہیں کون کون سے وظائف کرتی ہے، راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے، قربانیاں کرتی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہے. اور ایک میری ماں، ایک میری بہن، ایک میری بیٹی جو چٹی ان پڑھ ہے، وہ صرف گھر گرہستی کرتی ہے. خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جو عابدہ ہے اس کے جوتے کو بھی نہیں پہنچ سکتی. جوتے کو بھی نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟
عبادت سے جنت ملے گی، خدمت سے اللہ ملتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے جنت کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ عبادت سے کیا ملتی ہے؟ جنت، وہ بھی اگر مل جائے، عبادت قبول ہو جائے تو خدمت میں نے کیا بتایا؟ قبول ہی قبول ہے، اور خدمت پہ کون ملتا ہے؟ اللہ۔ جب میری ماں بہن بیٹی گھر گرہستی کر رہی ہے، وہ اس نیت سے کرے کہ محض اللہ کے لیے، بچے پیدا کر رہی ہوں، بچے پال رہی ہوں محض اللہ کے لیے۔ جب عورت کو ایام آتے ہیں، اگر 21 دن بعد ایام آئے ہیں، 21 دنوں کے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے نا ساڈیاں ماواں تے اللہ دیاں گاواں۔ ویسے ہی ہم نے آگے بیٹیاں پیدا کر دی، ماؤں کو تربیت نہیں دی، بیٹیوں کی تربیت بھی نہ کی۔ رب آپ کو بن مانگے دیے جا رہا ہے، سارے مسئلے تو ہمارے لیے ہیں، آپ صرف بس چگلی سے بچو۔ عورت کس سے بچے؟ چگلی، غیبت، لگائی بجائی اور حسد، یہ عورت کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، بس اس کے لیے آپ کو ذکر کرواتے ہیں، ورنہ اللہ والیو آپ کو تو ذکر کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ذکر امراض رذیلہ کو ختم کرتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب، کہ دل کی شفا اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ جب دل بیمار ہو جاتا ہے تو حسد، کینہ، بغض، غیبت، یہ چیزیں آتی ہیں۔ جب اللہ کا ذکر کرو گی تو یہ بیماریاں نکل جائیں گی، ورنہ اللہ والیو آپ تو بخشی بخشائی روئے ہیں۔ بیٹیوں کو کیا ضرورت ہوتی ہے ان کاموں میں پڑھنے کی؟ اللہ آپ کو پیسے دے رہا ہے۔ میں نے کیا بتایا کہ آپ کو ایام شروع ہوئے، سارے گناہ معاف، اور اس دوران جتنی تکلیف ہوئی اس پہ درجات الگ۔ تلاش چینل کے اوپر یہ چھوٹا سا بیان ہے، وہ ضرور وقت نکال کے آپ سنیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر 32 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، ہمارے گھر سے الماری میں رکھا ہوا زیور چوری ہو گیا ہے، اس کے لیے کون سی پڑھائی کریں؟ ہمیں گھر میں ہی کسی پر شک ہے۔ آپ درود تنجینہ کا بیان آرزو اور تلاش چینل پہ اپلوڈڈ ہے، وہ دونوں بیانات آپ سنیں۔ جو طریقہ میں نے بتایا ہے، درود تنجینہ پڑھیں، کسی عامل کو نہیں لے کر آنا، کوئی کسی سے حساب کتاب نہیں لگوانا، کوئی تویز داغا نہیں کرنا، کوئی وظیفہ نہیں کرنا، تب میرا بتایا ہوا عمل جو ہے مؤثر ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں عامل آ گیا، کوئی حساب کتاب لگانے والا آ گیا، کوئی وظیفہ آپ نے کیا، بس سمجھ لو پھر وہ ختم ہو گیا، پھر آپ کو کچھ نہیں ملتا، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں ہوگا۔ سوال نمبر ہے 33، السلام علیکم حضرت صاحب، آپ نے رجب کے 2 نفل توبہ کے بتائے ہیں، 7 جو تسبیحات بتائی ہیں، کیا رجب کے مریض بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بیٹے میں پہلے بھی جواب دے کر آیا ہوں، سب کر سکتے ہیں، میرے سمیت سب کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 34 ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، میں خضری عمل ہر نماز کے بعد پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، پر صبح و شام ہی پڑھ پاتی ہوں، کیا یہ جادو کی وجہ سے ہے؟ ظاہری بات ہے، جب رکاوٹ ہوگی تو وہ جادو کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں نے کتنی بار خضری عمل کے حوالے سے اوپر بات کی ہے، ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں اور ہر صورت میں پڑھیں۔ اگر پھر بھی رکاوٹ آتی ہے تو ساتھ صدقہ دیں، انشاءاللہ رستہ کھل جائے گا، اللہ توفیق عطا فرما دے گا۔ سوال نمبر 35 ہے اور آخری ہے، السلام علیکم حضرت صاحب، آیت الکرسی کا حصار بتا دیں، خضری عمل کا حصار میں نہیں کر سکتی، مجھے گھر کا بہت سا کام کرنا ہوتا ہے، صبح فجر سے شام تک نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا۔ اب میں نماز تو پڑھ لیتی ہوں، تہجد میں آنکھ کھل جاتی ہے، وہ بھی ادا کر لیتی ہوں، بس ایک عمل بتا دیں درود شریف کے ساتھ جو حصار بھی ہو یا جو علاج بھی ہو۔ اگر آپ کی اتنی بڑی شرعی مجبوری ہے جو کہ میرا دل نہیں مطمئن ہو رہا لیکن آپ نے کہا ہے تو میں مان لیتا ہوں، تو آپ تلاش چینل پہ جائیں، یا حفیظو یا سلامو کا بیان مکمل طور پہ سنیں، وہ آپ حصار کے طور پہ، علاج کے طور پہ اس کو استعمال کریں، جس طرح میں نے بتایا، جو طریقہ بتایا، جو تعداد بتائی ہے، تو اس کے مطابق آپ چلیں۔ یا حفیظو یا سلامو کے اوپر ایک بیان ہو چکا ہے، ایک بیان ابھی اور ہونا ہے، مجھے وقت نہیں مل رہا، انشاءاللہ جو ہی میرے لیے آسانی ہوگی تو اللہ توفیق دے گا، تو ایک بیان یا حفیظو یا سلامو پہ اور کروں گا، وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا، تو پھر آپ اس کو حصار کے طور پہ استعمال کر لیں۔ اب یہ آخری سوال ایسا آ گیا ہے کہ یہ سننے کے بعد جن لوگوں نے پہلے جوابات سنے ہیں، جو خضری عمل کر رہے ہیں، وہ یہ کہیں گے ہم یا حفیظو یا سلامو نہیں کر سکتے۔ بھائی آپ کچھ بھی نہیں کرو، آپ پیسے جوڑو اور عامل سے جا کے علاج کرواؤ۔ بھائی اس کو تو میں نے بامر مجبوری اجازت دی ہے کہ بھاگتے چوڑ کی لنگوٹی سے ہی، ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے کرنا ہی نہیں، میں کر ہی نہیں سکتا، تو میں اب اس کو جواب دے دوں؟ تو اس لیے جو آپ اپنے اعمال کر رہے ہیں خضری عمل میں، وہ وہی کریں گے، بلکہ جو خضری عمل کر رہے ہیں انہیں یا حفیظو یا سلامو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا خضری عمل سے بڑھ کے کائنات میں اس سے بڑا کوئی مضبوط حصار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کے جو سوالات ہوتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خود ان کے جوابات دوں جس طرح آج میں نے دی الحمدللہ کی توفیق سے، تو آپ اپنے تمام سوالات مختصر ترین کر کے
तलाश चैनल की कम्युनिटी के अंदर पेस्ट कर दिया करें और उसके बाद बार बार सवाल ना किया करें। उसकी निशानी ये है कि अगर हमने आपके सवाल को या आपके कमेंट को लाइक कर लिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हमने कॉपी कर लिया हुआ है। तो इंशाल्लाह वो मुझे 24 घंटे के बाद यहाँ आने से पहले पहले ये मिल जाता है तो मैं खुद उसके जवाब दूंगा। बाकी जो व्हाट्सएप पे आप करते हैं, क्योंकि वहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके जवाब के लिए व्हाट्सएप का जो निज़ाम है वो उसी तरतीब से आपको मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि रोज़ का रोज़ यहाँ मुझे हज़रत साहब खुद जवाब दें तो फिर आप तलाश चैनल की कम्युनिटी पे करें कमेंट, हम इंशाल्लाह कॉपी कर लेंगे और अगले दिन या उससे अगले दिन इंशाल्लाह आपको और दर्द चैनल पे 11 बजे मिल जाएगा। हमने दर्द चैनल ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए मॉर्निंग शो बना दिया है। अल्लाह रंग लगाए रखे, चलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना हज़ारों की तादाद में छोटा सा चैनल है तो रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 20,000 लोग जो है उसको भी अपने मसाइल को भी सुनते हैं, दूसरे लोग भी नफ़ा उठाते हैं, जिनके मसाइल मिलते जुलते होते हैं उनकी भी रहनुमाई हो जाती है। तो रोज़ाना अब तरतीब ये चल रही है पिछले 4-5 दिनों से कि रोज़ाना 11 बजे सुबह जो है दर्द चैनल के ऊपर जो पिछले दिन के सवालात होते हैं उनके जवाबात की वीडियो जो है या बयान जो है वो अपलोड कर दिया जाता है। अल्लाह सोना हमारी इस कोशिश को, मेहनत को कबूल मंजूर फरमाए। जो दुखी हमारे पे आस लगा के सवाल करते हैं अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी हैं, जो वैसे प्यार करते हैं, मोहब्बत के साथ सुनते हैं, इल्म के लिए, मालूमात के लिए, अल्लाह उनके सुख में बरकतें अता फरमाए। जिस भंवर में भी जो फंसे हैं अल्लाह उनके लिए आसानी वाले मामले फरमाए। हमारी इस मेहनत को, कोशिश को अल्लाह सोना कबूल मंजूर फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।